नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया। वद्दू वो चाहते हैं, लौ तकफुरून कि तुम्हें कुफर की तरफ लौटा दें, कमा कफरू जैसे उन्होंने कुफर किया, फतकूनून और तुम हो जाओ समान बराबर, फला तत्तखिज़ू बस तुम ना पकड़ो, मिनहुम उनमें से औलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक युहाजिरू कि वो हिजरत करें, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़इन तवल्लू फिर अगर वो फिर जाएं, फ़खुज़ूहुम बस इन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम और उन्हें कत्ल करो, हैसु वजदतुमूहुम जहाँ पाओ तुम उन्हें, वला तत्तखिज़ू और ना तुम बनाओ उन्हें, मिनहुम उनमें से वलियन दोस्त, वला नसीरा और ना ही मददगार। तो यहाँ जो है कहा गया है कि मुनाफिकीन जो हैं खुद तो ईमान नहीं लाते, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि तुम लोगों को भी काफिर जो है बना दें और तुम्हें कुफर की तरफ लौटा दें। तो ऐसे लोगों को तुम लोग दोस्त ना बनाओ, और जब तक कि ये लोग हिजरत ना कर लें, या ये कि अगर ये एराज़ करते हैं यानी फिर जाते हैं अपनी बात से, मतलब ये लोग बज़ाहिर तो दावा करते थे मुसलमान होने का, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये लोग जो थे मुनाफिक थे। जब अलहदा होते थे तो वो बातें करते थे जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ होती थी। तो कहा गया है कि जब तक ये हिजरत ना कर लें, तुम इन्हें जो है दोस्त ना बनाओ, और अगर ये इराज़ करते हैं तो इन्हें पकड़ो और जहाँ भी पाओ इन्हें कत्ल कर दो, और इनमें से किसी को तुम अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, लिहाजा इनके साथ किसी तरह की दोस्ती ना करो और ना ही इनसे मदद की उम्मीद रखो। उसके बाद आयत नंबर 90 है, इल्लज़ीना यसिलूना बेशक वो लोग जो के मिलते हैं, इला कौमिन एक कौम की तरफ, बैनकुम व बैनहुम आपस में उनका, व बैनहुम और उनके दरमियान मिसाकुन वादा है, अहद है। औ जाउकुम या तुम्हारे पास आए, हसिरत तंग हों, सुदूरहुम उनके सीने, अन युकातिलुकुम कि वो तुमसे लड़े, और युकातिलु कौमहुम या वो लड़े उनकी कौम से, वलौ शा अल्लाहु और अगर अल्लाह चाहे, लसल्लताहुम तो उनको मुसल्लत करता, अलैकुम तुम पर, फलक़ातलूकुम तो ज़रूर तुमसे लड़ते, फ़इन तज़ालूकुम और अगर वो तुमसे अलग रहें, फ़लम युक़ातिलूकुम तो ना तुम लड़ो उनसे, बल्कु और डालो अलैकुमुस्सलाम उनकी तरफ सुलह का पैगाम, वमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला तो नहीं अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई रास्ता। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर ये लोग जो हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं मुनाफिकीन कि जिनका ताल्लुक़ जो है किसी ऐसी कौम के साथ मुआहिदा उनका हो चुका है, जिनके साथ आपका मुआहिदा हो चुका है, और तुम उन्हें कत्ल ना करो, क्योंकि मुआहिदे का एहतराम जो है वो लाज़मी है। और तो अगर वो लड़ना नहीं चाहते ना आपके साथ ना ही उन लोगों के साथ, तो वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, तो आप उनको के साथ जो है वो मुआहिदा रहने दो और उनके साथ किसी किस्म का जो है वो लड़ाई ना करो। जैसे कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जो है मुशरिकीन के साथ जो है मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहिदा हुआ था कि जो मुशरिकीन मक्का के हलीफ थे वो उनके हलीफ रहेंगे, और इसी तरह से बनु बकर और बनु खुज़ा वगैरह से लड़ाई नहीं की जाएगी। और इस आयत में जिन लोगों से अदम लड़ाई का हुक्म दिया जा रहा है, इसमें दो किस्म के लोग हैं। वो लोग जो किसी ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हों जिनके साथ तुम्हारा मुआहिदा हो चुका हो। वो लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि इनके सीने इस बात से तंग हैं
کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے تم لڑائی نہ کرو، نہ ہی ان کی مخالفت کرو، تو انہیں ان سے کنارہ کشی جو ہے وہ اختیار کی جائے اور ان کی طرف صلح کا پیغام جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ زبردستی کی ان کے ساتھ لڑائی کریں، کہ اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض جو تھے بنی ہاشم کے لوگ جو تھے مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ان میں سے حضرت عباس بھی تھے۔ تو جب ان کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس طرح جو لوگ لڑائی نہیں کرتے ان کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ لڑائی نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد 91 ہے آیت، ستجدون، تم ان قریب پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، این یام منوکم کہ تم سے امن سے رہیں، و یامنو قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردو جب وہ پھیرے جاتے ہیں، الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، ارکسو تو کود پڑتے ہیں، فیہا اس میں، فإن لم یعتزلوکم اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، وَیُلْقُوا عَلَیْکُمُ السَّلَامَ اور وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں، وَیُکُفُّوا اور نہ وہ روکیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوہُم پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوہُم اور ان کو قتل کرو، حَیثُ ثَقِفْتُمُوہُم جہاں ان کو پاؤ، وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیہم سُلْطَانًا مُبِینًا اولئکم اور یہ وہ لوگ ہیں، جعلنا ہم نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانً مبینہ کھلا اختیار۔ تو اس میں منافقین ایک اور گروہ ہے منافقین کا کہ جو کہ مشرکین کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو یہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں کریں گے، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو اس طرح سے وہ جنگ میں کود پڑتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے یہ ریاکاری کرنے والے لوگ جو ہیں، آپ ان کو جہاں بھی پاؤ ان سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ جنگ کرو اور ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اور نہیں ہے، وَمَا كَانَ اور نہیں ہے، لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے لیے، أَن يَقْتُلَ کہ وہ قتل کرے، مؤمنًا کسی مومن کو، إِلَّا خَطأً مگر غلطی سے، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جس نے قتل کیا مومن کو، خطأً غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تو آزاد کرنا ہے ایک مومنتاً ایک غلام، مومن غلام آزاد کرنا ہے، وَدِیَةً اور دیت دینی ہے، مسلماتً مکمل، کہ اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر غلطی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا ہے اور مطلب غلطی سے وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس کا بھی یہ ہے کہ انہیں ایک تو غلام آزاد کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں مکمل طور پر دیت ادا کرنی ہے، خون بہا دینا ہے، جو اس کے وارثین ہیں ان کو خون بہا ادا کرنا ہے، اور یہ ساتھ ہی غلام آزاد کرنا ہے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا یہ مگر یہ کہ وہ اگر معاف کر دیں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہارا دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ اور بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر اس کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے کہ جس کا تمہارے درمیان اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہے، فَدِیَّةٌ مُسَلَّمَةٌ تو پھر ایک مکمل فدیہ ادا کرنا ہے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، فَتَحْرِيرُ اور آزاد کرنا ہے، رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، فَمَن لَّمْ
یجد فصیام شہرین متتابعین، اور اگر وہ جو ہے اتنا مطلب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک مومن کو آزاد کریں، تو پھر اسے 2 ماہ لگاتار جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ اگر معاہد قوم جو ہے، جس کے ساتھ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہو گیا، یعنی تمہارے دشمنوں کا، اور اس میں سے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے خطاً، تو اس کا بھی ایک تو غلام آزاد کرنا ہے، مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ خون بہا ادا کرنا ہے۔ تو اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ غلام آزاد کرے، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُ جَہَنَّمَ، تو اس کی سزا ہے جہنم، خالدًا فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اور اللہ کا غصہ ہے، علیہ اس پر، ولعنہ، اور لعنت کی ہے اللہ نے، وعد، اور تیار کیا ہے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو دیکھیں اگر غلطی کے ساتھ قتل ہو جائے تو پھر تو فدیہ بھی، وہ اس کا دیت بھی ادا کرنی ہے، اور غلام جو ہے مومن وہ بھی آزاد کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی کو، تو کہا گیا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، تو اللہ کا غضب ہے اس پر، اور وہ ہمیشہ ہی اس پر اللہ نے لعنت کر دی ہمیشہ کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے، کہ ایسے شخص کی کوئی معافی نہیں ہے جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم چلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القی، جو ڈالے تمہاری طرف، علیکم تمہاری طرف، سلام، صلح کا پیغام، لستا مومن، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے پھر جیسے سورہ حجرات میں بھی تحقیق کرنے کا حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، اور نہ ہی عملی طور پر کوئی قدم اٹھایا جائے، تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جب تم نکلو تو جہاد کے لیے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہ تحقیق سے پہلے کسی پر حملہ نہیں کرنا، اور اگر آپ کی طرف وہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں تو یہ نہ کہو کہ وہ جو ہے مومن نہیں ہے، اندر سے مومن نہیں ہے، کہ اندر سے تو دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، آپ ان کی صلح کو قبول کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان پر حملہ کر دو۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اور اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، ذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تو اس طرح تم بھی اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، کہ جو تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی غیر مسلم تھے، اللہ نے تمہیں مسلمان کر دیا، تو تم لوگ جو ہے کسی پر جو ہے بغیر تحقیق کے حملہ نہیں کرنا، پہلے تحقیق کر لینی ہے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ کسی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں اذان کا انتظار کیا جائے، اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس پر حملہ نہ کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو یہ غنیمت کے لالچ میں کسی پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس طرح سے دین کو آگے سے آگے پھیلائیں، سب اس میں حصہ لیا کریں، اس کو لائک بھی کریں، کومنٹ بھی دیا کریں، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔